अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोग्राम सच गप विद काशिफ म्यू के साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम सच गप के अंदर एक बहुत ही अहम मुलाकात के ऊपर बात करेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा अहम मुलाकात ही बहुत अहम शख्सियात से ये मुलाकात हुई है। तो इसका अहवाल आपको सुनाऊंगा मैं। और इसमें जो हमने सवालात किए, बहुत ही अहम सवालात थे। एक तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, इसके हवाले से पूछा कि क्या इस्टेब्लिशमेंट का कोई दबाव रहा है और क्या काजी साहब पर कोई दबाव डालना मुमकिन है। और उसके अलावा जो सवाल हमने पूछा कि क्या सानिया 9 मई में फ़ौज का अपना भी कोई किरदार है, जो इल्ज़ामात लगते हैं कि जी फ़ौज ने करवाया है या फ़ौज इसमें मुलविस है। और इसके अलावा हमने ये पूछा कि क्या अब इमरान खान साहब का पाकिस्तानी सियासत में कोई मुस्तकबिल है। और इसके अलावा हमने पूछा कि क्या पाकिस्तानी मईशत जो है संभल जाएगी। फिर DGISI, साबिक DGISI जो हैं फैज़ हमीद साहब, उनके हवाले से पूछा कि क्या फैज़ हमीद साहब को वाकई सज़ा मिलेगी या वो इसी तरह बच जाएंगे जिस तरह बाकी अफसरान बचते हैं। तो और आखिर पे ये पूछा कि क्या इमरान खान साहब की रिहाई का कोई इम्कान है। और एक्सटेंशन के हवाले से पूछा कि जब भी कोई आर्मी चीफ आते हैं तो उनका पहला साल तो बहुत ही रोब और दबदबे में गुजरता है, जबकि दूसरे साल में वो ताकत कदरे कम नज़र आती है और तीसरे साल में मज़ीद कम होती नज़र आती है। मतलब तनकीद भी होने लग जाती है, उससे पहले तो नामुमकिन होता है। तो क्या मौजूदा आर्मी चीफ एक्सटेंशन के ऊपर यकीन रखते हैं और क्या वो समझते हैं कि एक्सटेंशन के बाद भी इसी तरह के मामला इसी तरह चलते रहेंगे। और सोशल मीडिया पर जो उनकी मदह सराई चल रही है, क्या वो इसको पसंद करते हैं या उसे नहीं करते। तो दोस्तों, इसके इनके जवाबात भी बड़े दिलचस्प हैं। और मैं बहुत ही हैरान हूँ कि तकरीबन जो मेरे जहन में थे, जो तवक्कुआत थी, उसी तरह के ही जवाबात भी इसके मिले। इसके ऊपर तो दोस्तों हम बाद में बात करते हैं। मैं आगाज़ करूंगा, बल्कि आप सबका शुक्रिया भी अदा करूंगा कि जो पिछला वीलॉग था, जो असद तूर और मतीउल्लाह जान की जो बेजा तनकीद वो कर रहे हैं, उसके जवाब में बनाया था। तो आप सब दोस्तों ने काफ़ी ज़्यादा उसे देखा और बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स में पसंदीदगी का इजहार भी किया और लाइक भी किया वीडियो को काफ़ी। एक तो आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने उसे पसंद किया। कोशिश करूँगा कि इसी तरह मज़ीद अच्छे मौजू पर बनाऊं और आप सबको पसंद आए, ताकि हमारा यूट्यूब चैनल भी चले और आप सबके ताउन से ही ये सब्सक्राइबर्स बढ़े। काफ़ी सब्सक्राइबर भी आए उस वीडियो के ऊपर। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इसी तरह से सिलसिला चलता रहे और हमारा मामला ये आगे बढ़ता रहे। तो दोस्तों, मैं आगाज़ तो कल वाले मामले पर ही करना चाहूँगा कि ये मामला थम नहीं रहा। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने जो फैसला दिया है, उसके ऊपर मामला थम नहीं रहा। हामिद मीर साहब बहुत बढ़ चढ़कर उस पर तनकीद कर रहे हैं। उसके अलावा और भी काफ़ी सारे सहाफ़ी हैं। तहरीक इंसाफ की तनकीद तो समझ आती है, लेकिन कुछ नाम नहाद सहाफ़ियों की तनकीद समझ से बालातर है। और हामिद मीर साहब का मामला भी बहुत अजीब महसूस होता है कि हामिद मीर साहब हमेशा वो हवा का रुख देखकर पॉपुलर बयानिए की तरफ जाते हैं और उसी तरफ अपना मौक़िफ़ बना लेते हैं। 2018 में जब नवाज शरीफ साहब का मामला चल रहा था, उनके ऊपर सख्ती थी, तब हामिद मीर साहब टीवी पर आकर बीपर देते थे कि उन्होंने बहुत ही मुस्तनद किस्म के डॉक्यूमेंट्स देखे हैं जिनको झुटलाया नहीं जा सकता, जिनका जवाब नहीं दिया जा सकता। और आज हमने देखा कि वो तमाम कागजात रद्दी की टोकरी में हैं, क्योंकि उस वक्त नवाज शरीफ साहब ज़ेर अताब थे। और जो जो सोशल मीडिया की आवाम कह लें या जो एक लोग थे, वो इमरान खान साहब की तरफ ज़्यादा थे, नवाज शरीफ साहब की तरफ कदरे कम थे। तो वो उस तरफ हो गए, वो हवा उस तरफ की थी, इमरान खान साहब आते हुए नजर आ रहे थे, तो वो उसी बयानिए की तरफ हो गए। बाद में उन्होंने खैर इमरान खान साहब पर तनकीद भी शुरू की, लेकिन अब भी क्योंकि एक आम जो है ना, वो क्या कहना, आम फहम में ये तासुर मजबूत हो रहा है कि अब इमरान खान साहब ने नहीं आना, तो वो इस तासुर में वो जो है ना चीफ जस्टिस की तरफ ज़्यादा उसके खिलाफ वो बातें कर रहे हैं। बड़ी जो इसमें हैरानी है ना, आप देखें कि आज सुप्रीम कोर्ट बार
اور پاکستان بار کونسل جو وکلا کی جو بڑی تنظیمیں ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کر کے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا اور ایک ہی سوال پوچھا کہ جی آپ کوئی قانونی شک بتائیں جس کے مطابق یہ فیصلہ غلط ہے. ایسی کوئی شک، ایسا کوئی معاملہ کسی بھی ان بندے کے پاس نہیں ہے. کیا حوالہ دیں گے؟ ایچ آر سی پی نے پہلے یہ کہا، اب بھی ایچ آر سی پی تنقید کر رہی ہے، وہ فیصلے کو غلط کر رہی ہے. فلاں بندہ یہ کہہ رہا ہے، دھمکانا بندہ یہ کہہ رہا ہے. اور بھئی فلانے دھمکانے کو چھوڑیں، آپ بتائیں کہ آئین کی کون سی شک کی روح سے یہ فیصلہ غلط ہے. میں بار بار کہتا ہوں مجھے بھی توقع تھی کہ بلہ دے دیں گے، نہیں دیا کیونکہ قانون کے مطابق نہیں بنتا تھا. لیکن یہ کہنا کہ فیصلہ غلط ہے، یہ سراسر ناانصافی ہے، یہ آئین سے کھلواڑ ہے. اور یہ لوگ جو آئین کی بالادستی کی بات کرتے تھے آج وہ نظریہ ضرورت کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں. وہ چیف جسٹس سے کہہ رہے ہیں جی آپ نے نظریہ ضرورت زندہ کیوں نہیں کیا. تو یہ بہت ہی شرمناک ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو اس فیصلے پر تنقید کر رہے ہیں، وہ بھلے حامد میر صاحب ہوں یا کوئی اور ہو. اس پہ طلعت حسین صاحب نے بہت اچھا تجزیہ دیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو ہے اپنا جو ہے نا اسی مہم کا حصہ ہے جو قاضی صاحب کے خلاف چل رہی تھی. ایک اور وہ ٹویپ ہے رابی صاحبہ ہیں، رابی آفتاب صاحبہ، تو انہوں نے بھی بڑا دلچسپ کہا کہ جی یہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے اس پہ کوئی اس کو جو ہے نا الیکشن اپنے ٹھیک نہیں کروائے، لیکن کوئی بات نہیں، ہم تو غلطیاں کرتی ہیں، ساڈے تے ساجدی ہے تے سانو معاف کر دیو، سانو جان دیو. وہ جو کہتے ہیں نا بس جاندی کرو جی، سانو بس ہو گئی چھڑ دیو. تو ایسی بات نہیں ہے. قاضی صاحب جب پارلیمنٹ میں آئے تھے تو ایک آئین کی کتاب لے کر آئے تھے، ان کی جیب میں تھی وہ آئین. آپ نے قاضی صاحب سے کوئی بات منوانی ہے تو آئینی حوالہ دے کر منوائیں. آپ بتائیں کہ فلاں جگہ پہ یا فلاں کاغذ پہ آئین میں یہ لکھا ہے، آپ کیسے نہیں دے رہے؟ تب قاضی صاحب اگر وہ نہ دیں تب ہم بھی تنقید کریں گے قاضی صاحب پر. لیکن یہ نہیں کہ آپ پاپولر نیریٹو کی طرف ہو جائیں اور پھر اس طرح کی بات کریں. تو یہ بہت ہی غلط ایک تاثر جا رہا ہے اور یہ غلط مہم چل رہی ہے. ویوز کے چکر میں، ڈالرز کے چکر میں اتنا مت گریں کہ آپ جو ہے نا آئین کے ساتھ کھلواڑ کی جو ہے نا سنوائی شروع کر دیں، اس کی پذیرائی کروانی شروع کر دیں صرف اور صرف اس لیے کہ ایک پاپولر نیریٹو آپ کو مل جائے. تو یہ بہت شرمناک ہے. اور ایف آئی اے نے خیر اس پر نوٹس بھی لیا ہے. حکومت نے ایک کمیٹی بھی بنائی ہے کہ جو کہ ججز کے خلاف مہم کے اوپر کارروائی کرے گی اور 15 دن میں یا 1 مہینے میں شاید وہ رپورٹ دیں گے. ڈی جی ایف آئی اے کی سربراہی میں ایک ٹاسک فورس بن گئی ہے. تو یقینی طور پر ایسے صحافی جیسے صدیق جان اور بہت سارے لوگ ہیں، ایک لمبی فہرست ہے جو یہ سب کر رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. جو مضموم مقاصد کی خاطر یہ کام کر رہا ہے یا ججز کو گمراہ کر رہا ہے یا ان کے اوپر الزامات لگا رہا ہے بے بنیاد قسم کے، ان کی کردار کشی کر رہا ہے، تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. تو دوستو اب میں آتا ہوں ذرا اس انٹرویو کی طرف. تو میں نے درخواست دی ہوئی تھی کہ ایک جو ہے نا یہ سچ گپ ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے پروگرام کا نام سچ گپ ہے، اس میں سچ بھی ہوتی ہے اور کہیں کہیں پر ہم تھوڑی سی گپ بھی چھوڑ دیتے ہیں ذرا ماحول کو دلچسپ بنانے کے لیے. تو ہم نے اس پہ جو ہے نا ایک بات چیت کی، کوشش کی کہ انٹرویو ہو جائے اہم شخصیت سے. تو ملاقات کا پروانہ مل گیا اور ہم بھی پہنچ گئے ملاقات کے لیے. وہاں پر جب سوالات کیے، یہی سوال جو آپ کو میں نے پہلے بتائے، تو یہ جو تاثر ہے یہ میں آپ کو اس کا جو ہے نا ان کا جواب میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں ایک مبہم انداز میں، یعنی ظاہر سی بات ہے اس کو کوٹ ان کوٹ تو نہیں بات ہو سکتی، لیکن میں آپ کو ایک مبہم انداز میں یہ بتا رہا ہوں کہ ملاقات بہت ہی خوشگوار ماحول میں خیر ہوئی تھی اور طویل بھی ہوئی. اس میں کافی باتیں ہوئی بھارت کے حوالے سے، تعلقات اور کیا ہمیں کوئی خطرہ ہے بھارت سے، اور اس طرح کی باتوں کے علاوہ جو اہم سوالات میں نے آپ سے کو بتائے اس میں بھی کہا تو یہ بتایا گیا کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہے، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ قاضی صاحب پر دباؤ ڈال کر فیصلہ کروا سکتا ہے تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے. قاضی صاحب نہ پہلے جھکے تھے نہ ہی آئندہ کبھی جھکیں گے. آپ ان کو آئینی حوالے ضرور دیں، اس کے مطابق ہی آپ جو ہے نا ان سے کوئی فیصلہ کروا سکتے ہیں، منوا سکتے ہیں. جہاں حق بنتا ہوگا وہ ضرور دیں گے، جہاں نہیں بنتا ہوگا
وہ نہیں دیں گے۔ تو دوسرا جب بات کی گئی کہ جی فیض حمید صاحب کے حوالے سے، تو فیض حمید صاحب کا سزا ملنے کے امکانات بہت کم ہیں۔ ابھی تک ان کی سانحہ 9 مئی میں کوئی وابستگی اس طرح سے نظر نہیں آئی، لیکن کچھ ضرور ایسے مل رہے ہیں تاثر یا ایسے شواہد کہ جیسے وہ ہیں، تو امکان ضرور ہے کہ ان کو ذرا کچھ نہ کچھ رگڑا تھوڑا سا پڑے گا، لیکن بہت کم چانسز ہیں اس میں کہ فیض حمید صاحب کے اوپر کوئی کارروائی ہو۔ تو عمران خان صاحب کا جہاں تک مستقبل کی بات ہے، تو مستقبل کا فیصلہ تو اللہ پاک کی ذات اور عوام ہی کرتے ہیں، لیکن جس نے پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا ہوگا اس کے لیے اس کا جو ہے بچنا بہت مشکل ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ شیخ رشید کی گرفتاری ہو گئی ہے اسی کیس میں، اسی حوالے سے، تو شیخ رشید نے بھی کچھ تھوڑا سا بیانات دیے تھے اور کوئی کمک بھی پہنچانے کی کوشش کی تھی، چھپتے چھپاتے۔ شیخ رشید وہی ہے جس نے مسجد نبوی میں بھی یہ پہنچا ہوا تھا، تو یہ جو وہاں والے جنہوں نے وہاں کی تھی نا، ان کی رسوائی لکھی گئی ہے، تو وہ رسوائی ہونی ہی ہونی ہے۔ تو اور اس کے علاوہ پاکستان کی معیشت کے لیے تو جو ہے نا اپنا معیشت پہ بہت اچھا جواب ملا کہ جی بالکل سنبھلے گی، بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا معاملات چل رہے ہیں، اور بہت جلد بہت زیادہ اچھی اچھی خبریں آنے والی ہیں۔ میں نے ایکسٹینشن پہ بھی پوچھا اور آرمی چیف کی مدت ملازمت پر بھی پوچھا کہ کیا جو ہے نا مدت ملازمت 5 سال ہونی چاہیے، تو انہوں نے کہا یہ تو جو ہے پارلیمنٹ کا کام ہے، اگر پارلیمنٹ کر دے گی تو یقیناً اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے اور یہ فائدہ ہوگا، اس سے ایک استحکام ہی آئے گا۔ اور جو ہے اپنا میں نے جب یہ پوچھا کہ کیا عمران خان صاحب کی رہائی کا امکان ہے، تو اس کا جواب یہی ملا کہ عمران خان صاحب کی رہائی کا امکان ابھی فوری طور پر کوئی نہیں ہے، اور اگلی گرمیاں بھی عمران خان صاحب تقریباً جیل میں ہی گزاریں گے۔ بہت جلد انہیں توشہ خانہ نیب میں بھی سزا ہونے والی ہے، جس کے بعد، اور یہ ایسے کیسز ہیں جن کے شواہد بہت مضبوط ہیں، عمران خان صاحب کا اس میں دفاع بہت کمزور ہے، اس لیے ان کو جلد رہائی کا دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے، اور عنقریب آپ کو بشرا بی بی بھی جیل میں جاتی ہوئی نظر آئیں گی۔ تو ایکسٹینشن جو ہے اپنا، میں نے ایک اور سوال یہ پوچھا کہ جی ایکسٹینشن کے بعد، جو کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ بہت ہی دبدبہ کم ہو جاتا ہے، تو خیر اس کا مجھے کوئی واضح جواب نہیں ملا کہ آیا وہ ایکسٹینشن لیں گے یا نہیں لیں گے، لیکن میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ یہ جو ایجنڈا ہے وہ 3 سال میں ہونے والا نہیں ہے، تو یقیناً ایکسٹینشن بھی ملے گی۔ تو دوستو اس طرح کی یہ ایک ملاقات رہی، تو آپ ضرور بتائیے گا کہ سچ گپ میں یہ ملاقات کیسی رہی۔ ایک تو وہ منصور صاحب نے بھی ایک من گھڑت قسم کی بنائی تھی، تو دوستو کیونکہ یہ سچ گپ ہے اس لیے ہم آپ کو پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ یہ سچ ہے یا یہ گپ والے انداز میں ایک افسانوی ملاقات ہے۔ تو یہ دوستو یہ اتنے بھی آپ سے باتیں کی ہیں، یہ سب ایک آرمی چیف اور DGISI کے حوالے سے ملاقات کا میں نے ایک خاکہ بنانے کی کوشش کی اور ان کے جوابات آپ کو بتانے کی کوشش کی۔ تو ضرور بتائیے گا کہ یہ انداز آپ کو کیسا لگا۔ یہ ایک افسانوی ملاقات ہے اور یہ افسانوی جواب ہی ہیں، تو ضرور بتائیے گا دوستوں کہ آپ کو کیسا لگا، اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، آپ کے تعاون سے ہی انشاءاللہ چینل چلے گا۔ تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔